अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और हम सब को जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ खैरियत के रमज़ान के बाबरकत महीने तक पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। तो जी, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कुरान से ताल्लुक़ और कुरान की अहमियत और फ़ज़ीलत के बारे में। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरीके से बात को कहने की, सुनने की, समझने की, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आप सबसे गुज़ारिश है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो चलें जी, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी गाइडेंस और इस्लाह के लिए कुरान मजीद को उतारा। कुरान क्या है? कुरान क्या सिर्फ़ एक किताब है और किताबों की तरह, या फिर कुरान की जो है कितनी अहमियत है इस्लाम में, और एक मोमिन, एक मुसलमान की ज़िंदगी में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आज इंशाअल्लाह हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ एक किताब नहीं, ये कलाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। ये डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज़ हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। और वो कौन हैं? नबियों के नबी, रसूलों के रसूल और इमामुल अंबिया हैं। और जिब्रील अमीन इसे लेकर आए, और ये फ़रिश्तों में सबसे बड़े फ़रिश्ते, फ़रिश्तों के सरदार हैं। और कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, और ये महीना महीनों में सबसे आला बन गया, महीनों का सरदार, महीनों में सबसे अफजल बन गया। और कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, जिसकी वजह से ये रात तमाम रातों की सरदार बन गई। इस रात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1000 रातों से बेहतर बना दिया। और कुरान नाजिल हुआ इस उम्मत मुहम्मदिया पर, जिसकी वजह से ये उम्मत पिछली तमाम उम्मतों से बेहतरीन बन गई। सुभान अल्लाह। तो इन सब में एक चीज़ जिसने सबको बाकियों पर तरजीह दी और बाकियों से बेहतर बना दिया, वो है कुरान। सही बुखारी की एक हदीस है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, एक साथ नाजिल नहीं हुआ। पिछली जितनी भी किताबें, आसमानी किताबें, जितने भी रसूलों पर नाजिल हुई, वो सब एक साथ नाजिल हुई और एक किताब की सूरत में नाजिल हुई। मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते और कहते कि अगर ये अल्लाह का कलाम है तो एक साथ एक ही बार में क्यों नाजिल नहीं हो जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि हमने कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा नाजिल किया ताकि आपके दिल को मजबूत कर सकें, और अगर कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाता और कुरान का वज़न न संभाल पाता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे अरबी ज़ुबान में नाजिल किया, क्योंकि अरबी ज़ुबान ही एक वाहिद ज़ुबान है जिसमें सदियों से कोई चेंजेस नहीं आई हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को अरबी ज़ुबान में, अरबी भाषा में जो है नाजिल किया। तो कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ली है, जिसकी वजह से दुश्मनी कौम चाह कर भी कुरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बहुत से दुश्मनों ने कुरान को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी इस किताब में ज़र्रा बराबर भी कोई शक और शुबा नहीं है। इसका एक एक हुर्फ हक है, सच है। तो जो इसे पढ़ेगा और इस पर अमल करेगा वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह। और कुरान के अल्फाज अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह की स्पीच है, अल्लाह ने इन्हें अदा किया है। जो जितना बड़ा दुनिया में कोई शख्स होता है, उसके अल्फाज उतने ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उसकी बात को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसलिए जब भी आप कुरान पढ़ें या सुनें तो आप फ़ौरन गौर करें और ध्यान से सुनें
کیونکہ آپ سے کون بات کر رہا ہے؟ اس وقت آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور جب آپ سنیں یا ایھا الذین آمنوا تو آپ الرٹ ہو جائیں، کیونکہ اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تو جب بھی آپ کے کانوں میں یہ آواز آئے یا ایھا الذین آمنوا تو آپ کو غور کرنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ سے مخاطب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یعنی بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے۔ نور کس چیز کا؟ نور آنکھوں کا، نور دل کا، نور اس دنیا کا، نور تمام دنیاوی بیماریوں، ٹینشنوں، انگزائٹی، دلوں کے سکون کا، موت کے بعد کی زندگی کا، قبر کا، قیامت کے دن کا، اور پل صراط کا نور۔ جی ہاں، تو قرآن کیا ہے؟ نور، دا لائٹ، وہ روشنی تمہاری دنیا اور آخرت کے اندھیروں کو دور کر دے انشاءاللہ۔ اور یہ نور ملتا کسے ہے؟ اسے جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے، نہ صرف اسے پڑھتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، دوسروں کی نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن قرآن سیکھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ مشک کی اس تھیلی کی مانند ہے جو خود تو خوشبو لیے ہوئے ہے مگر جو بھی اس کے قریب آئے اسے بھی خوشبودار کر دیتی ہے۔ جی، یعنی مومن جب قرآن پڑھتا ہے، جب اسے قرآن سمجھ آتا ہے تو وہ اسے خود تک محفوظ نہیں رکھتا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، ان کی فکر بھی کرتا ہے، اور غلط راستے پر چلنے سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ قرآن سے کتنے اٹیچ تھے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے۔ جیسے ہی پردے کا حکم ہوا، عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو انہوں نے فوراً اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ برائی سے رکو، شراب پینا چھوڑو، تو انہوں نے فوراً چھوڑ دیا۔ جی ہاں، جب صحابہ قرآن سنتے تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ صحابہ کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی گھر بھی مدینے میں ایسا نہ تھا کہ جس میں سے تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کی آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ ان سب واقعات کو سنانے کا ایک ہی مقصد ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کہ ہم بھی غور و فکر کریں اپنے اوپر کہ ہم اللہ کی کتاب کو کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں یا کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اسے کتنا سمجھتے ہیں، اور اگر اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج ہم نے صرف قرآن کو قرآن خوانیوں کے لیے اور صرف مصیبت پریشانیوں میں پڑھنے کے لیے، یا پھر بیٹی کی رخصتی کے لیے، یا پھر وظیفوں کا پڑھنے کا باعث بنا لیا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے زندگی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور اپنی موت کو یاد کرتا رہے، اس سے انسان کا دل جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اس میں جنگ نہیں لگتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی موت کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھیں۔ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہیں، یعنی اس پر 30 نیکیاں ہیں۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں،
وہ دل ویران گھر کی مانند ہیں۔ جی ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے میرا طریقہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا، اور نمبر 2 ہے قرآن، یعنی جو شخص قرآن پڑھے گا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا تو انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا بلکہ کامیاب ہوگا۔ قیامت کے دن قرآن جو ہے سب سے بڑا سفارشی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، تو قیامت کے دن قرآن جو ہے آپ کے لیے سب سے بڑا سفارشی ہوگا، اور ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جی ہاں، اور حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک جو ہے سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کہیں گے کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، سبحان اللہ، اور اس کے 10 گھر والوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کو جو ہے ان کی سفارش کا باعث بنا دیا جائے گا اور انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب دیا جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے صرف چھونے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، مگر افسوس سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے سمجھ کر پڑھیں۔ پرانے زمانے میں جب لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور ان کے گھر والوں کا جب انہیں خط ملتا تھا تو وہ اسے پڑھوانے کے لیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تمام دنوں تک جو ہے بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے اور ایسے شخص کو تلاش کرتے تھے کہ جو وہ شخص جو ہے اس خط کو پڑھ کر سنا سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو جب آج بھی ہمیں کسی کا میسج آتا ہے تو ہم فوراً اس کو پڑھتے ہیں، لیکن زندگی کے 30، 40 اور 50 سال گزار دیے ہم نے اس دنیا میں، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں میسج بھیجا ہے قرآن، ہم اسے بھی سمجھیں۔ جی ہاں، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ تو رمضان بہت نزدیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو برکتیں نازل فرمائے، رمضان کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرے رمضان میں جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنوں کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔